अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हुगराली का आदमखोर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है केनेथ एंडरसन, और ये इसका चौथा और आखिरी हिस्सा है। बंगलोर के हस्पताल में पड़े पड़े मुझे पूरा 1 महीना हो गया। इस दौरान में इब्राहिम ने मेरी ऐसी खिदमत की कि बयान से बाहर। डोनाल्ड डिप्टी कमिश्नर और उसकी पार्टी के साथ आदमखोर के ताक़ुब में लगा हुआ था। हर हफ्ते मुझे उसकी सरगर्मियों के बारे में तफसीली ख़बरें मिल जाती थी। मालूम हुआ कि महाराजा साहब आदमखोर की हैबत से इतने लर्ज़ां हुए कि 2 रोज़ बाद ही अपनी रियासत को भाग लिए। अलबत्ता उनके दोनों मसाहिब डटे रहे। उनमें से दरबारी लाल को महाराजा के रुखसत होने के अगली रोज़ आदमखोर ने कई लोगों के सामने मुंह में दबाया और ले गया। साधु सिंह ऐसे डरे कि उन पर दिल का शदीद दौरा पड़ा और 3 दिन बेहोश रहने के बाद मुल्क अदम को सुधार गए। डिप्टी कमिश्नर अक्लमंद आदमी था। उसने कहा, लोगों को आदमखोर के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। शेर की हलाकत खेज़ सरगर्मियों से न सिर्फ उस इलाके की ज़िंदगी मुअत्तल हो चुकी थी, बल्कि गवर्नमेंट का सारा कारोबार भी रुका पड़ा था, क्योंकि कोई शख्स इधर आने की जुर्रत ना करता था। शेर अब इतना निडर हो चुका था कि लंगा धाली, मदक, संतावीरी, हुगर खान, हुगराली और बहरूर में दिन दिहाड़े घरों में आन कूदता और किसी न किसी औरत या मर्द को पकड़ कर ले जाता। एक मर्तबा उसने बहरूर के स्टेशन पर नमूदार होकर सनसनी फैला दी। उस वक्त गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। शेर को देखकर मुसाफिरों ने जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लिए। बाज़ लोगों ने उसे डराने के लिए बर्तन भांडे खड़काए और पत्थर भी मारे, मगर शेर ने परवाह ना की। भागते हुए कुलियों में से चंद को ज़ख्मी किया और फिर एक को चूहे की तरह मुंह में दबाकर जंगल की तरफ निकल गया। उस ज़माने के अखबारों में उसके बारे में एक आध खबर ज़रूर छपी थी। अखबार ही के ज़रिए एक रोज़ पता चला कि अंग्रेज़ी फ़ौज का एक दस्ता आदमखोर का सफाया करने के लिए भेजा गया। इसके बाद मुतज़ाद ख़बरें आनी शुरू हुईं। कभी मालूम होता कि आदमखोर मारा गया और कभी पता चलता नहीं मरा। मेरा ख़याल था कि उसे मारना फ़ौजियों के बस की बात नहीं। ये लोग तो मैदान जंग में मोर्चों के अंदर बैठकर लड़ सकते हैं। एक घने जंगल में 50-60 मुरब्बा मील के अंदर आदमखोर को तलाश करके ठिकाने लगाना आसान नहीं। इब्राहिम के ख़यालात भी इसी किस्म के थे। वो बार बार निहायत बेकरारी से मेरे तंदुरुस्त होने की दुआएं मांगता था, और ख़ुद मेरी तबीयत भी हस्पताल में पड़े पड़े बेजार हो चुकी थी। मैं चाहता था कि जितनी जल्द हो सके इस कैद खाने से निकलूं और आदमखोर को जहन्नम रसीद करूं, मगर डॉक्टरों के सामने कोई पेश ना जाती थी। उनका कहना था कि हड्डी अभी नहीं जुड़ी है, और अगर एहतियात ना की गई तो ये सारी उम्र तकलीफ़ देगी। 1 महीना 7 दिन बाद मुझे हस्पताल से रुखसत होने की इजाज़त मिली। अब मेरा बाजू ठीक ठाक था और अच्छी तरह हरकत कर सकता था। चनाचा मैंने हुगराली जाने की तैयारियां शुरू की, मगर उसी शाम डोनाल्ड अपनी माँ को लेकर हस्पताल आ गया। मेरी बीवी उस ज़माने में बम्बई में थी और उसे इस हादसे का इल्म नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि डोनाल्ड ने उसे ख़बर पहुंचा दी है और अब वो मुझे हुगराली कभी ना जाने देगी। मैंने इब्राहिम को उसी अस्पताल के एक डॉक्टर के पास आर्जी तौर पर मुलाजिम रखवा दिया और बीवी और डोनाल्ड के साथ बम्बई रवाना हो गया। मेरा ख़याल था कि 5-7 दिन वहाँ रहकर किसी बहाने चला आऊँगा, लेकिन मुंबई जाती बास निजी कामों में ऐसा उलझा कि 3 महीने गुजर गए। इस दौरान में आदमखोर के बारे में ख़बर पड़ी कि वो मारा गया है। ये सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और हुगराली जाने का इरादा तर्क कर दिया। उन्हीं दिनों कारोबार के सिलसिले में पूना और हैदराबाद जाना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता आदमखोर मेरे जहन से महव हो गया। 2 माह बाद जब मैं बम्बई वापस आया तो एक रोज़ अचानक
شام کی ڈاک میں ابراہیم کا خط ملا۔ اسے دیکھتی ہی تمام پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اس نے لکھا تھا کہ آدم خور ابھی تک مارا نہیں گیا، وہ کوئی اور شیر تھا جو اس کے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ اس نے بڑی تباہی پھیلا رکھی ہے، بستیوں کی بستیاں اور گاؤں اجاڑ دیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انتظام نہ کیا گیا تو ضلع کھادر میں ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا۔ میں نے اس خط کا ذکر اپنی بیوی سے کیا نہ ڈونلڈ سے۔ چپکے سے اپنا ضروری سامان باندھا اور رات کی گاڑی سے بنگلور روانہ ہو گیا۔ وہاں اسپتال میں ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور اس نے آدم خور کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہوگرالی جانے سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر سے ملا۔ جنگل میں جانے اور آدم خور سے مقابلہ کرنے کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا اور ابراہیم کو لے کر ہوگرالی پہنچا۔ وہاں آدمی تھا نہ آدم زاد۔ کھیتیاں ویران، چائے کے باغ سوکھے اور اجڑے ہوئے، جھونپڑیاں خالی، ہر طرف ایک مہیب سناٹا اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی۔ بیرور پہنچا۔ اسٹیشن کے باہر سرکاری کارندوں نے اونچی اونچی بلیاں بہن کر لوہے کے خاردار تار لگا رکھے تھے تاکہ آدم خور ادھر نہ گھسنے پائے۔ ارد گرد کی آبادیوں اور بستیوں کے بے شمار افراد وہاں کیمپ لگائے پڑے تھے اور حکومت انہیں رسد مہیا کر رہی تھی۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی کہ آدم خور کے بھیس میں کوئی بلا ہے جسے ہلاک کرنا انسان کے بس میں نہیں، البتہ اسے جادو ٹونے کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک شخص نے جو کسی زمانے میں ہوگرالی کے مندر کا پجاری تھا اور اپنے مذموم اور شرمناک افعال کی وجہ سے مندر سے نکالا جا چکا تھا، یہ موقع غنیمت جان کر اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ مندر میں جا کر کالی دیوی کی پوجا کرے گا اور کالی کے ذریعے اس بلا کو مروا دے گا۔ بیچارے سادہ لو دیہاتی اس کے جھانسے میں آ گئے اور اسے سونے اور چاندی کی مطلوبہ مقدار مہیا کر دی۔ یہ شخص چپکے سے میرے پاس آیا، کہا کہ اگر میں اس آدم خور کو ہلاک کر دوں تو نصف سونا وہ مجھے دے دے گا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آدم خور کو میں نے مارا ہے۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں اس نے کیں اور میں سنتا رہا۔ آخر ضبط نہ ہو سکا، میں نے اسے بری طرح مارا، اس پر جوتے برساتا ہوا لوگوں کے سامنے لے گیا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ پھر لوگوں نے اس کی خوب مرمت کی اور جوش انتقام میں بعض نوجوان تو اس قدر اندھے ہوئے کہ پجاری کو رسیوں سے باندھ کر جنگل میں پھینک آئے، اور اگلے روز میں نے اس کی ادھکھائی لاش نہر کے کنارے کھلے عام پڑی ہوئی پائی۔ آدم خور کا تعاقب کرنے میں میرا دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ کھانے کا ہوش رہا نہ پہننے کا۔ ہر وقت یہی دھن تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے ختم کروں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، مگر وہ واقعی چھلاوا بن چکا تھا۔ بارہا میرا اس کا سامنا ہوا، لیکن ہر بار وہ طرح دے کر نکل جاتا۔ اتنا میں جانتا تھا کہ وہ میری طاق میں ہے اور جب بھی اس کا بس چلا وہ میری ہڈیاں ضرور چبا جائے گا۔ میں نے اپنا تجربہ اور سارا فن اس کو جھانسا دینے اور پھانسنے میں صرف کر دیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ اس کی گزرگاہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ بھی گیا جیسے سو گیا ہوں، مگر وہ سب کچھ سمجھتا تھا، دور ہی سے دیکھ دیکھ کر ہراتا، نزدیک نہ آتا، اور جو ہی میں رائفل سیدھی کرتا وہ جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس کے راستے کا پتھر بن چکا تھا، تاہم آدمیوں کو ہڑپ کرنے کا سودا اس میں اس قدر سما چکا تھا کہ وہ روزانہ ہیلے فریب سے کسی نہ کسی آدمی کو ضرور پکڑ لیتا۔ ایک مرتبہ تو وہ بیرور اسٹیشن کے باہر لگے ہوئے تاروں میں سے گھس کر کیمپ میں بھی جا نکلا اور مسلح سپاہیوں کے سامنے فائرنگ کے باوجود ایک عورت کو اٹھا کر بھاگ گیا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس موذی کے انتظار میں کتنی راتیں درختوں پر جاگ کر کاٹی، کتنے دن پہاڑی ٹیلوں، غاروں اور گھاٹیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ ابراہیم سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، حالانکہ کئی مرتبہ وہ آدم خور کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچا۔ میں نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔
حقیقت میں وہ نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھا۔ مجھے اس شخص کی دوستی پر ہمیشہ فخر رہے گا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں اس آدم خور کو ہلاک کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ بعض اوقات وہ کئی ہفتے نظر نہ آتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلطنت کے سرحدی علاقوں میں دورے پر نکل جاتا۔ مثلاً بھدرا ڈیم پر پہنچ گیا اور وہاں موقع پا کر 4-5 آدمی ہڑپ کر لیے۔ بابا بدان کی دشوار گزار پہاڑیوں میں نمودار ہوا اور جھونپڑے میں سوئے ہوئے مردوں یا عورتوں کو زخمی کیا اور ایک آدھ کو اٹھا کر لے بھاگا۔ اسی طرح لکھا والی، لال باغ، لنگا تھالی اور سنتاویری کے علاقوں میں گھومتا پھرتا۔ چونکہ ان علاقوں کے لوگ ابھی تک آزادانہ آمد و رفت رکھتے تھے، اس لیے آدم خور کو اپنا شکار حاصل کرنے کا موقع آسانی سے مل جاتا تھا۔ میری جمع کردہ معلومات کے مطابق آدم خور سال کے 10 مہینوں میں کم از کم 192 افراد کو ہڑپ کر چکا تھا، اور اس کی ہلاکت خیز اور خون ریز سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز سے لوگوں کو اپنے پیٹ کا ایندھن بنا رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ان تمام علاقوں اور بستیوں میں نسل انسانی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ہمارا قیام کرنل سائمن کے بنگلے میں تھا۔ اگرچہ یہاں رہتے ہوئے دہشت ہوتی تھی، کیونکہ بار بار بڈھے کی شکل نظروں کے سامنے گھومنے لگتی تھی، لیکن محض اس لیے کہ نارنگیوں کا باغ آدم خور کی عارضی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن جب میں اس کی تلاش میں نکلتا تو آوازیں تھم جاتی۔ نامعلوم موذی کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں اس کی طاق میں ہوں۔ کئی مرتبہ دن کی روشنی میں وہ بنگلے کے قریب سے بھی گزرا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا تعاقب کروں یا رائفل سنبھالوں، وہ رفو چکر ہو جاتا تھا۔ بارہا اس نے جنگل میں میرا پیچھا کیا، مگر وار کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک روز میں کیمپ کا دورہ کر کے شام کو واپس آیا تو ابراہیم کے چہرے پر خوف کی ہلکی پرچھائی ابھر آئی۔ معلوم ہوا کہ آدم خور دن بھر بنگلے کے گرد چکر کاٹتا رہا ہے، اور 1-2 دفعہ اس نے دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش بھی کی ہے۔ صاحب، میں نے اس پر 2-3 فائر کیے، مگر کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ پھر وہ گرجتا اور ہرراتا ہوا بھاگ گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ قریب ہی چھپا نہ ہو اور آپ پر اچانک حملہ کر دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ظالم کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے کہا، دراصل اب ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ اسے بنگلے میں آنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیوں نہ اس کی عادت سے فائدہ اٹھایا جائے؟ وہ کیسے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ذرا ہمت کرنی پڑے گی۔ اس میں خطرہ ہے، مگر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کو اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑے تو انکار نہ کروں گا۔ میری جان مخلوق خدا کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام آئے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ آپ اپنا منصوبہ بتائیے۔ منصوبہ صرف اتنا ہے کہ تم آج رات بنگلے کے باغ میں چارپائی بچھا کر لیٹ جاؤ۔ اپنے پاس بھری ہوئی رائفل ضرور رکھ لینا۔ میں قریبی درخت پر بیٹھوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا اور میں اس پر گولی چلا کر مار ڈالوں گا۔ شکاری لوگ شیر کو پھانسنے کے لیے چارے کے طور پر بکری یا گائے، بیل وغیرہ باندھتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ کیا تم اس قربانی کے لیے تیار ہو؟ میں تیار ہوں، ابراہیم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی میں رائفل لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ ابراہیم کو ہدایت کر دی کہ وہ اونچی آواز میں گانا گاتا رہے تاکہ آدم خور اس کی آواز پر آئے۔ درخت کے نیچے کچھ فاصلے پر اس نے اپنی چارپائی بچھا لی اور اونچی آواز میں گانے کے بجائے اپنی مقدس کتاب قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ رات آہستہ آہستہ بھیگنے لگی۔ جنگل کے سناٹے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ آدم خور کی ہیبت سے چرند پرند خاموش تھے، حتیٰ کہ مینڈکوں کا ٹرانا اور گیدڑوں کی چیخیں بھی تھم چکی تھیں۔ ابراہیم دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اس کی آواز میں بے پناہ سوز اور درد تھا، اور میرے دل و دماغ پر اس کی آواز اور ان کلمات سے جو میری سمجھ سے بالا تر تھے
ایک عجیب طرح کا لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے میرے اعصاب سن ہو گئے، لیکن حرکت کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ آدم خور خبردار ہو جائے گا۔ 1:30 بجا تھا کہ مشرقی افق پر روشنی پھوٹنے لگی۔ پھر چاند نے اپنا چمکتا ہوا سنہری چہرہ اوپر اٹھایا اور رفتہ رفتہ آسمان پر سفر کرنے لگا۔ چاندنی میں حد نظر تک پھیلا ہوا جنگل دل فریب اور مدہوش کن منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی جو پائپ پیے بغیر کسی طرح دور نہ ہو سکتی تھی، لیکن میں اپنی جانب سے کوئی معمولی سے معمولی حرکت بھی نہ کرنا چاہتا تھا جس سے آدم خور کو میری موجودگی کا شبہ ہو جائے۔ ممکن ہے جب میں دیا سلائی جلاؤں تو وہ اس کا شعلہ دیکھ لے۔ یک لخت ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس نے غنودگی میں اضافہ کر دیا۔ آنکھیں بار بار بند ہوئی جاتی تھیں، لیکن میں قوت ارادی سے کام لے کر بیدار اور ہوشیار رہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے سامنے ایک شخص کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور ذرا سی غفلت پر اگر آدم خور ابراہیم کو اٹھا کر لے جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ دفتن ابراہیم چپ ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے سے مجھے جھٹکا سا لگا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی چارپائی پر سادھوؤں کی طرح آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ غالباً اس پر بھی نیند سوار ہو گئی تھی، لیکن چند لمحے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ عین سامنے ٹکٹکی باندھے کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے گردن گھمائی اور اس طرف نظریں دوڑائیں۔ درختوں اور گھاس کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ اب میں نے چاہا کہ ابراہیم کو آواز دے کر خبردار کروں اور پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں آواز دینے ہی والا تھا کہ اگلے درخت پر بیٹھا ہوا ایک الو بھیانک آواز میں ہو 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 کرتا ہوا اڑا اور میری چھٹی حس کام کرنے لگی۔ بجلی کی سی تیزی سے رائفل سنبھالی اور اس سے پیشتر کے گھاس میں دبکا ہوا آدم خور ابراہیم پر حملہ کرے میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی گرج بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ گھاس میں لوٹتا رہا، بالآخر ساکت ہو گیا۔ اب میں نے ابراہیم کو پکارا، لیکن وہ اسی طرح چارپائی پر بت بنا بیٹھا تھا۔ غالباً آدم خور کی دہشت سے اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ میں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے آوازیں دیں، ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پھینکی، تب اسے ہوش آیا۔ میں نے کہا کہ بھاگ کر بنگلے کے اندر چلا جائے اور صبح تک باہر نہ آئے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ میں پو پھٹنے تک درخت پر بیٹھا رہا، کیونکہ اس وقت تک آدم خور کی ہلاکت میں شبہ تھا۔ سورج کی روشنی جب اچھی طرح پھیل گئی تو میں درخت سے اترا۔ آدم خور گھاس میں مرا پڑا تھا۔ قریب جا کر معائنہ کیا۔ دونوں گولیاں اس کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ دوپہر تک 50 میل کے علاقے میں چاروں طرف آدم خور کے مرنے کی خبر آگ کی مانند پھیل چکی تھی۔ لوگوں کا تانتا بند گیا۔ ہر شخص اس درندے کو دیکھنے کے لیے بے چین اور مضطرب تھا جس نے 200 آدمیوں کو اپنے پیٹ کا ایندھن بنا لیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا دور دورہ تھا اور لوگ اپنے بال بچوں سمیت اپنی بستیوں اور گاؤں کو واپس آ رہے تھے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔